बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो ख़ुसूसी तौर पे आपकी कॉल्स का होता है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने कोई भी शरई या गैर शरई या कोई ज़ाती या कोई जज्बाती या किसी भी किस्म के जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे साथ तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी हैं जो कि आपको मशवरों में इंशाअल्लाह ताला हदीयतन अपने ज़हानत का, इल्म का, वज़ाइफ का तोहफ़ा हदिया जो है वो ज़रूर पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज एक अहम दिन है। एक तो 20 सफ़र है और 20 सफ़र आपको पता है कि 40वां होता है मुहर्रम का। और लाहौर में सुबह जो है वो मजलिस जो है, रात को मजलिस शुरू हो जाती है मोची में और फिर सुबह वहाँ पे ज़ियारत जो है वो निकलती है। जिन लोगों ने वहाँ पे जाना हो, अहले तशय्युओं को तो बहुत ज़्यादा इसका इत्तफ़ाक़ होता है। जो अहले तशय्युह हज़रात या ख़वातीन वहाँ पे कभी जाना चाहें तो मेरा ये मशवरा है कि वो सुबह वहाँ पे फ़जर से पहले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो अज़ान अली अकबर होती है वो कमाल होती है। और उसके ऊपर जो फिर नौहा बाद में पढ़े जाते हैं, जो मातम वगैरह होता है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने अगर देखना हो। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है और वो है अरबाइन की। अरबाइन इसलिए मनाया जाता है कि रवायतें कहती हैं कि ये वो दिन था जिस दिन अहले बैत जो थे वो वापस करबला गए थे अपने शहीदों को दफन करने के लिए या उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए या किसी भी वजह से। तो ये वो दिन है। इसलिए आप गौर कीजिए तो कूफा से भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोग नजफ़ से करबला जो है वो पैदल चल के जाते हैं। और जिन लोगों ने ये नहीं देखा हुआ, तजर्बा जाके नहीं किया हुआ, उन लोगों को तो खैर मुखातब भी करना जो है ना वो बेकार है, क्योंकि उनको यकीन आ ही नहीं सकता। ये वॉक जो है ये तकरीबन 80 से ज़्यादा किलोमीटर की है और दुनिया का कोई दस्तरखान 80 किलोमीटर लंबा नहीं होता। अरबाइन का दस्तरखान 80 किलोमीटर लंबा होता है। पोल नंबर 1 से लेके आखिरी करबला के शहर पहुंचने तक जो पोल लगे हुए हैं वहाँ पे, और इन सारे जगहों को जहाँ पे ये दस्तरखान लगे होते हैं उनको कहते हैं मौक़ब। मौक़ब बुनियादी तौर पे आपको खाना भी पेश करते हैं और आपको रहाइश भी पेश करते हैं, आपकी खिदमत भी करते हैं, आपको मेडिकल एड भी देते हैं, आपके जूते भी सीते हैं। वहाँ पे बाकायदा मौक़ब लगे होते हैं जो आपके जूते सीते हैं। वहाँ पे मेडिकल के लगे होते हैं। UK, USA, पाकिस्तान, हर जगह से लोग जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने कैंप लगा के बैठे होते हैं, कपड़े सीने के, दर्जियों के। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ है ये। और वहाँ पे जॉगर फट जाने का, और जॉगर को सीने के लिए जिस आदमी को दिया वो बाकायदा एक काली पगड़ी वाला बंदा था, यानी कि अमामे वाला आदमी था। वो मैं तो नहीं जानता, वो ज़बान नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने मेरा जॉगर सिया। खिदमत करने वाले, आपने को कैसा लगता है कि वहाँ पे लोगों ने अपने घर खोले होते हैं, दुकानें सारा साल सामान बेचते हैं, खोल देते हैं, जिसका जो चीज़ चाहे ले जाए। और इस सारे काम के अंदर एक टेडी पैसा भी हुकूमत नहीं खर्चती। ये सारा पैसा जो है ये लोग ज़ाती तौर पे खर्चते हैं। करोड़ सवा करोड़ लोग ये वॉक करते हैं। अब इसको ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि कितने तकलीफ़ होती है उन लोगों को जो व्हील चेयर पे होते हैं हज में, जिनको पानी नहीं मिलता बुज़ुर्गों को हज में, या जिनको खाने पीने की तकलीफ़ होती है जो कि किसी ऐसे पैकेज पे गए होते हैं। वहाँ पे क्योंकि सब कुछ सरकार करती है तो वो कंटेंड होती है, सूरत हाल लिमिटेड होती हैं। यहाँ पे क्योंकि आवाम करती है और मोहब्बत के लिए करती है। और मैं ये बात ज़ाती तौर पे जानता हूँ डॉक्टर साहब कि लोग वहाँ पे बैंक से भी उधार ले लेते हैं, एक दूसरे से भी ले लेते हैं और सारा साल कमाते हैं और ये काम करते हैं। और जब ये मौका 20 सफ़र के बाद वहाँ पे बंद होंगे तो यकीन कीजिए वहाँ पे लोग गले मिल के रो रहे होते हैं कि खिदमत का मौका जो है ये हमारा ख़त्म हो गया। कभी इत्तफाक तो नहीं हुआ जाने का इराक? हाँ, मुझे वैसे ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, यानी नजफ़ अशरफ भी जाने का शर्फ़ हासिल हुआ और ज़ाहिर ज़ियारत का जो एक पूरा एक निज़ाम है उसके तहत, और एक से ज़ायद मरतबा हासिल हुआ माशाअल्लाह। लेकिन अरबईन पे इस अंदाज़ में जो है वो एक हसरत ही है कि कोई एक वक्त इस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 52 है और 52 के अंदर ट्रॉली के अंदर बच्चे भी जा रहे हैं
عورتیں بھی ہیں ایسے ہی اور آدمی بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، سب ہیں، اور علماء کرام بھی ہیں، اور ماشاء اللہ تعالیٰ میں نے تو بڑا فرق دیکھا ہے کہ اہل سنت بہت زیادہ جانے لگ گئی ہے، اور وہ تجربہ کرتے ہیں، پھر بڑا ایک قلب چینج ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جی، بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یہ جس منظر میں آپ ہمیں لے گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جو آدمی B40 سے واپس آتا ہے نا، اس کا ایک تو مجھے جو اس کا سب سے بڑا جانے والوں کو فائدہ جو نظر آتا ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ ان کا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ جو سوچنے کا ایک ہم نے محدود سا دائرہ لگا رکھا ہے نا، اور اس دائرے سے باہر سوچنے کو گناہ تصور کر رکھا ہے، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے سے ذرا سا بھی 19-20 دائیں بائیں ہونے والے کو ہم ناقص الایمان، اگر خارج الایمان نہ بھی سمجھیں تو ناقص الایمان لازمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو عالمگیر اجتماعات ہوا کرتے ہیں جہاں پر تمام لوگ جو ہیں، اور سب سے اہم بات جو آپ نے بتایا کہ اس کے اندر سرکار صرف ایک خدمتگار کے طور پر، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر موجود ہوتی ہے، باقی سارا نظم نسق جو ہے وہ عامت الناس، عام لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر جس درجے کا وہاں اخلاص پایا جاتا ہے اور جس درجے کی وہ میزبانی کے اس ذوق کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جذبے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے رہا، کوئی پش نہیں کر رہا، ہر کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا۔ اصل میں جب آپ اس سارے سفر کو اور سارے وقت کو جو اسپیسیفک ٹائم ہے اسے جب آپ عبادت کی ذیل میں دیکھنا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے کسی کا دھکا دینا، ایک تو آپ کو دھکا دینے کی جرت نہیں رہتی، اور دوسرا اگر آپ کو دھکا لگ جائے تو آپ کو دھکا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی اس ریاضت کا حصہ ہے، اس مجاہدے کا حصہ ہے۔ یہ جو ایک عشق کی عظیم الشان لافانی داستان ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسے ہدیہ تبریک پیش کرنے کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کروں گا آپ نے یہی بات کو عشق پہ رکھنا ہے، عشق کا لفظ یاد کرنا ہے۔ سمیرہ ہیں نیو یارک سے ہمارے ساتھ۔ جی سمیرہ، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی۔ میں آپ کو نا 6-7 ماہ سے فون کری، شکر اللہ کا آپ سے فون مل گیا۔ آج دیکھو نا 20 سفر ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اور فون بھی مل گیا، شکر اللہ پاک کا، اور آپ کی بھی مہربانی، آپ لوگوں سے فون ملا ہے۔ اور بلال بھائی میں نے آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، آپ کا بہت بزی ہیں، پر مجھے یہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرے بیٹے کا نام سبحان نعیم ہے اور میرا نام سمیرہ رشید ہے، اور میرا بیٹا جو ہے نا بہت زیادہ نا مطلب ہمیں تنگ کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں اس کی آ پا رہی۔ اپنے پاپا کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا نہیں بلا رہا، اور بس عجیب سی باتیں کرتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ اور وہ کر دوں گا سے مطلب کیا ہے؟ کہ میں چلے جاؤں گا آپ لوگوں کو چھوڑ کے، مجھے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے، میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ اچھا سمیرہ، مجھے نا ابھی آپ نے نا تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے۔ ہاں جی کر سکتی ہو؟ ہاں جی ضرور۔ سبحان بنیادی طور پہ بہت اچھا بچہ ہے اور سافٹ ہے۔ اچھا ایز اے پیرنٹ نہیں، آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ پیرنٹ سے کھچ کھانے لگ گیا؟ کیونکہ وہ ہمیں بلاتا نہیں ہے، اور اپنے کمرے میں یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے، یہ تو رد عمل ہے نا کہ بلاتا نہیں ہے۔ میں تو آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک پیارا بچہ، ایک اچھا بچہ، ایک سافٹ بچہ جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایز اے پیرنٹ آپ کے خیال میں وہ بغاوت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پتہ نہیں اس چیز کا تو وہ نہیں پتا، لیکن ایسے ہی ہم پریشان ہو کے نا 1-2 لوگوں سے ہم نے پتا کیا، وہ سب کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر اثرات ہیں، کالا جادو ہے۔ یہ نیو یارک میں آپ کیسے پتا کرتی ہیں بابوں کے پاس جا کے؟ یہ ایسے ہی جیسے مطلب کہ کال کی ہے، 1-2 بندوں نے پاکستان میں بتایا تھا انہیں کال کر کے، تو انہوں نے میرا استخارہ بھی کیا انہوں نے، تو پھر انہوں نے نام میرا اور بیٹے کا نام۔ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ نعیم الطاف۔ نعیم الطاف اور سمیرہ جو ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایز پیرنٹس جو ہیں یہ کیسے ہیں یہ بتائیے؟ میں تو بہت اچھی ہوں، مجھے تو جیسے مرضی بولتا بھی رہتا ہے، کوئی ڈانٹ بھی دے، گالی بھی دے لے تو میں چپ کر کے ہاں جی کرتی رہتی ہوں۔ پاپا اس کے ذرا تھوڑے سے غصے والے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ یہ رد عمل دے رہا ہے؟ ہاں جی ہمارے میں رہتے ہیں اختلاف، آپ تو کافی عرصے سے بس ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں پہ ہو جاتے ہیں، وہ اس سے بس تھوڑا سا اس سے بھی میرے خیال سے تھوڑا سا اپسیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ وہ بچہ بہت اچھا ہے، سبحان بہت اچھا بچہ ہے، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کو صرف اچھے پیرنٹس نہیں ملے،
بس نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اگر اب فون، میں تو حیران ہوں کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائے عاملین سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے میری پیاری بہن کہ آپ اپنے حالات کو، اپنے تعلقات کو صحت مند کرو، بچے سے اپنا کمیونیکیشن جو ہے اس کو اوپن کرو. وہ بچہ بدتمیز نہیں ہے، وہ گالی دینے والا بچہ نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جس ملک میں آپ امیگریشن میں لگئے ہیں وہاں 18 سال کے بعد بچہ بدتمیزی کرے گا اور آپ اس کے اوپر ہاتھ یا گالی یا کوئی آواز اونچی کریں گے تو پولیس آپ کا ساتھ نہیں دے گی، بچے کا ساتھ دے گی. سو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے جو کہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں 18 سال کیا 50 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو وہ بچہ ہی ہے ماں کے لیے. سو آئی ایم اسٹرانگلی ریکمینڈنگ یو، یہ جو فون کرنے والی باتیں ہیں نا لوگوں کو اور آپ کے استخارے نکالنے والی بات ہے، اس کے اوپر توجہ دو گے تو بچہ اور بگڑے گا. آپ نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے باپ کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو کرنا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نہیں ہے. لیکن اگر برکت چاہیے تو گھر میں سورہ رحمان لگا لیا کرو، اور اتنی آواز میں کہ وہ گھر میں یا فلیٹ میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ وہ چلتی رہے اور لوگ بچے آتے جاتے انسان سنتا رہے. 1 دفعہ کرو، 1000 دفعہ کرو. لیکن بچے کے اوپر پتہ نہیں کیوں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ بچہ جو ہے وہ اچھا ہے. ماں باپ کا مزاج اچھا نہ ہو تو بچوں پہ اس کا اثر تو پڑے گا. ابھی ہم آف دا ریکارڈ جب بات کر رہے تھے تو اسی طرح کی کسی موضوع پہ ہم بات کرنے کے دوران اس کنسنسس پہ پہنچے تھے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو 2 لوگوں کی زندگی شروع ہوتی ہے. لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر تو سمجھتا ہوں پھر آپ کو بہت اور انداز میں زندگی کو لینا چاہیے. اور عام رشتوں کو بھی جب تک آپ کشادہ ظرفی نہیں اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، درگزر کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ مقابلہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو دوڑ ہے نا، میں تو ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے. یہ والا جو تصور ہے بچے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اس کا ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بچوں کو سب سمجھ یقین مانیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی میرے پاس آئی اور وہ اپنے کوئی تقریباً 1.25 برس کے بچے کو، کوئی 13-14 مہینوں کا جو ہے نا وہ بچہ تھا، اسے لے کر آیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو جو ہے دن کو ٹھیک رہتا ہے اور رات کو جیسے ہی ہم کمرے کے اندر جاتے ہیں تو یہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے. اور ان کو بھی کسی صاحب حال انورٹڈ کاماز میں صاحب حال نے یہی بتا رکھا تھا کہ اس بچے پہ کچھ اثرات ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو یہ کتنی دیر کے بعد ایسے کرنا شروع کرتا ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی پراپرٹی کے میٹرز پہ جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی کا. سو وہ کوئی اس سے اس کے ماں باپ کی طرف سے جو ملنے والا حصہ ہے اس کا تنازع ہے. تو وہ جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں، باہر جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو نارمل رہتے ہیں، جب بیڈ روم میں جاتے ہیں تو آپس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اس بچے، یعنی آپ دیکھیں 13-14 سال کا، 13-14 مہینے کا بچہ جو ہے وہ اگر اس پہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے تو جس بچے کی ہماری بہن بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ متاثر نہ ہو؟ یہ جو شوہر کا جو دبدبہ ہوتا ہے نا، شوہر کا دبدبہ یہ شوہر نہیں ڈالتا، یہ ماں کو ڈالنا ہوتا ہے. مجھے کبھی والد نے میرے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بھی یوں انگلی بھی نہیں لگائی، لیکن ہم سارے ڈرتے تھے کیونکہ ماں کا یہ کہنا ہوتا تھا اچھا پھر میں تاڑے پیون دساں گی. ہم چپ ہو جاتے تھے. اس نے کبھی دسیا ہی نہیں، اس نے کبھی جانا ہی نہیں. لیکن ماں جب کرتی ہے یہ تو پھر بچے جو ہے نا وہ ایک سیکوینس میں رہتے ہیں. میں کالر لے لوں. کالر ہے جی، السلام علیکم. کالر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بھائی؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی، حکم کیجیے بیٹا. بلال بھائی میں آپ کو 4-5 منتھ سے کال ملا رہی ہوں بٹ اب لگی ہے میری. الحمدللہ. حکم. میرے آپ سے 3 سوال ہیں. ہاں. میں نے نا اپنے رشتے کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہے. اب 5 منتھ پہلے میرا رشتہ آیا ہے تو اب تو 1 منتھ تک میری شادی بھی ہے. تو ان کا نام ہے عثمان. اور آپ کا نام کیا ہے؟ ماجبین. ماجبین. ٹھیک. پوچھنا کیا اس کے بارے میں؟ یہ کیسا رشتہ رہے گا یہ پوچھنا ہے. صحیح ہے، بیسٹ ہے. 5 مہینے آپ نے اس کے ساتھ گپ شپ کی ہوگی نا؟ نہیں کی. ارے نہیں بالکل بھی نہیں، گھر والوں کی وجہ. تو مجھے بتاؤ 5 مہینے آپ نے گزار لیے، اب آپ کو کیوں فکر ہے کہ عثمان کیسا ہے؟
میں آپ کو 5 منتھ سے کال کر رہی ہوں. پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جو رشتہ آئے گا وہ آپ نے پوچھ لینا مجھ سے, تو اس کے لیے پھر میں نے آپ کو کال کیا. ماجمی, عثمان اچھا رشتہ ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ آپ اچھی ہیں اس کے لیے کہ نہیں, یہ سوال پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ جی جی پوچھیں. آپ اس پہ الحمدللہ کہیں گی؟ یہ مذاق نہیں ہے نا, جی یہ مذاق نہیں ہے ماجمی. یہ ایشو ہوتا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سی میری پیاری بچیوں کو بات جو ہے وہ بڑی ایسا لگتا ہے جیسے میں خلاف ہوں کسی کے. نہیں نہیں نہیں, وہ بھی بیٹے ہیں نا, وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. تو بیٹے پالنے کو آسان تھوڑی ہوتا ہے. جس طرح بیٹیاں پالنا مشکل ہوتا ہے, بیٹے پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس بات پہ تم الحمدللہ کب کہو گی کہ میں عثمان کے لیے اچھی ہوں؟ جب تم اپنی ناک کو نیچا کرو گی, جب تم اپنے غصے کو نیچا کرو گی, جب تم کمپٹیشن میں نہیں جاؤ گی, جب تم لوگوں کے اوپر رائے نہیں قائم کرو گی, جب تم عثمان کو ٹانگے میں جوت کے گھوڑے کی طرح چلانے کی کوشش نہیں کرو گی, پھر آئے گا تمہارے منہ سے جملہ الحمدللہ. یہ رشتے کی کامیابی ہے. اس سے بہتر رشتہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ اچھا رشتہ ہے. اگلا سوال, 3 سوال تھے تمہارے. تو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں, اس نے FSC کی ہے پری میڈیکل, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آگے پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں نے آن لائن کام بھی کرنا ہے. وہ alibaba.com کوئی کام بتا رہا ہے آن لائن. تو اس کے لیے کیا بیسٹ رہے گا, یا وہ کنٹری کسی کنٹری FSC کا بچہ باہر چلا جائے؟ تمہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ جی FSC کرنے کے بعد باہر جانا چاہیے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے وہ جو مرضی کا ہے. جی جی, وہ تو جو مرضی کا ہے, وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ جانا چاہے, وہ یہ بات نہیں ہے. FSC کا بچہ ہے, وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے, اسے کو تم نے پڑھنا ہے. پری میڈیکل کی ہے, میڈیکل یا میڈیکل سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی جو فیلڈ ہے, مثال کے طور پہ فزیو تھیراپی ہے, فارماسوٹیکل ہے, جس میں بھی جانا چاہے وہ جائے ضرور. اور اگر وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب وہ بچہ سنجیدہ ہے, تو اسے کرنے دو. نام بتا دوں اس کا؟ میں اصول کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اصول یہی ہے نا. جی سمجھ میں آتی بات؟ اب نام بتاؤ. ثاقب علی. بچہ اچھا ہے, بالکل میڈیسن میں جائے گا, میڈیسن میں جائے گا. جی, کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کے لیے مجھے کوئی نا وظیفہ بتا دے کہ میں بالکل صحیح ہو جاؤں, میرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے. میں جب غصہ کرتی ہوں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے. آپ اپنی بات کر رہی ہیں یا ثاقب کی؟ نہیں, میں اپنی بات کر رہی ہوں. اچھا, میرا تیسرا یہ کوشچن تھا نا کہ میں بہت. اب تمہیں میری الحمدللہ والی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جی. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح اور یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح, یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح, یہ کبھی نہ چھوڑنا. یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہنا. اور یہ رشتے کو اپنے مزاج کی وجہ سے میرے بیٹے خراب نہیں کرنا آپ نے. وقاص السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا میرے بیٹے, حکم فرمائیے. اچھا بلال بھائی, میری والدہ نے مجھے بڑا فورس کیا ہوا ہے کافی ٹائم سے کہ آپ ان سے کسی تقارے پہ نہیں کرنا, آپ نے ان سے مشورہ کرو. تو بیسیکلی میں جو ہے نا باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کنٹری کون سا بہتر رہے گا, مطلب میرے فیوچر کے لیے. میرے بیچلر BS کامرس کیا ہوا ہے اور میرا تقریباً 8 سے 9 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے اکاؤنٹس کی فیلڈ میں. تو آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ کیریئر گروتھ ہی نہیں ہے. وہی ٹریفک میں, کراچی میں میں یہاں پہ رہائش پذیر ہوں فی الحال. تو وہاں پہ 3 گھنٹے تو میں ایسی سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, روڈوں پہ خواہ دھکے کھاتے ہوئے, اور ریٹرن بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہی ڈومیسٹک کمپنی لوکل کے نظام کا. اگر میں اس معاملے کو کسی وظیفے چلے سے حل کر سکوں نا, چاہے مجھے کسی قبر میں بیٹھ کے چلا کرنا پڑے تو میں کر لوں. جب سے پیدا ہوئے ہیں نا یہی مسائل سن رہے ہیں جو آپ آج 2026 میں سنا رہے ہیں. صحیح, بالکل ایسا ہی. کیا کریں؟ تم آگے پڑھنا چاہتے ہو؟ میں ماسٹرز کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یورپ کی یا پھر آسٹریلیا میں یا پھر UK میں, اسپین کا بہت دوست ہے ایک, وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ یہاں پہ اگر آ سکتے ہو تو پیپر وغیرہ بھی بن جاتے ہیں اور تمہارا ماسٹرز بھی ہو جائے گا. اسپین اچھا ہے وقاص تمہارے لیے؟ آسٹریلیا بھی اچھا ہے. سٹی ٹھیک ہے.
میں یہی امی یہی بول رہی تھی کہ آپ مشورہ کریں ان سے, وہ بتائیں گے, پھر اس کنٹری کے لیے پھر تم جو بھی ہوگا فائنینشیل ہم لوگ ریکوائرمنٹ جو فل کریں گے. نہیں تو تم ایڈمیشن لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ ایڈمیشن لے کے اپلائی کروں گا. اصل میں آئلٹس وغیرہ دینا ہے نا, تو اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے, پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو آئلٹس کی پریپریشن شروع کی ہوئی ہے میں نے, پر وہ کہہ رہی تھی کہ ایک مشورہ کرو. پھر بھی میں آئلٹس کر کے ڈاکومنٹس تو ریڈی ہوں گے, پھر 2-3 کنٹریز کے آپشن دے رہے ہیں کنسلٹنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو, تو وہ اس میں اسپین کا, یورپ میں اسپین کا بولا مجھے, اور اس کے علاوہ یو کے کا بولا تھا, لیکن یو کے کے وہی ہے کہ بعد میں پھر پی آر نہیں ملتی اور پھر آپ کو کہیں اور موو کرنا. یو کے بالکل بھول جاؤ, یورپ ٹھیک ہے لیکن اسپین بھی ٹھیک ہے تمہارے لیے, لیکن تمہیں جانا چاہیے. لیکن میرا ذاتی مشورہ ہر طالب علم کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آگے جائیں, ماسٹرز کے لیے جائیں, تو یورپ کے ممالک میں خاص طور پہ, اب تو خیر مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سی اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں اور ہمارے طالب علموں کو نہیں پتہ ہوتا. اسکالرشپ لو, انویٹیشن لو یونیورسٹی سے, اور وہ جو 8-10 لاکھ روپے آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو دینا وہ بھی بچاؤ, یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس سارے کام کے لیے وقاص آپ نے اپنی پہلے تو والدہ کو میرا سلام دینا ہے انتہائی ادب کے ساتھ, اور پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. اس کو مت چھوڑنا, اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ جو بہن نے ہمارے فون کیا کہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں پتہ کرنا, ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو کہ چلوں میں اور عاملین میں پڑھتے. وہ جو عشق کی بات آپ نے چھوڑی تھی وہاں پہ, اصل میں یہ سارا معاملہ ہی عشق ہے. اور عشق ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے کہ کوئی اگر یعنی اس کے ساتھ ہدیہ سپاس دینے کے لیے ہی جڑ جائے نا, کیا بات ہے, تو یہ اس کو بھی بے فیض نہیں چھوڑتا, اس کو بھی کوئی نہ کوئی اپنا حصہ جو ہے نا خیر کا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عشق ہونا بڑی اچھی, یہ تو اللہ کی دین ہی ہے میں سمجھتا ہوں. جی ہاں, یہ انعام کا معاملہ ہے, یہ کسبی عمل ہے ہی نہیں ہے. یہ ریاضت سے, پڑھ کے, مجاہدے سے, سمجھا کے, کسی کو جو ہے نا دلائل دے کے اپنی عشق پہ جو ہے نا. پہلی دفعہ ہم نے جانا تھا زیارتوں پہ, تو بڑے سالوں کی بات ہے, تو ہمیں ایک انتہائی محترم ساتھی نے بتایا, اس نے کہا کہ یہ جانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ قرآن کیسے پڑھیں گے. ہم نے کہا جیسے یہاں پڑھتے ہیں. تو ان کا وہ تو 40 پڑھیں. تو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میرے میں سمجھ نہیں تھی. میں وہاں پہ امام علی کے اور امام حسین کے خاص طور پہ میں وہاں پہ چھانٹتا رہا قرآن اٹھا کے کہ کون سا قرآن ہے جس میں 40 پارے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر جو قرآن حکیم تھے وہ سعودی عرب کے چھپے ہوئے تھے. ایسے ہی وہ سعودی عرب میں چھپے ہوئے تھے. تو بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں ہماری جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. جی ہاں, اصل میں ہوتا یہ جو آپ دیکھیں نا, حج کا تصور کیا ہے. وہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ جو آپ مشقت برداشت کرتے ہیں, وہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں, یعنی تینوں درجے کی جو عبادات ہیں وہ آپ اپنے مکان پر, اپنے شہر میں, اپنے محلے میں بھی رہ کے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو مرکزیت کا ایک تصور دینے کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے محلے سے باہر بھی ایک دنیا ہے, اور آپ کے محلے جانا چاہیے, اور آپ کے محلے کے امام صاحب کے علاوہ بھی دنیا میں کسی کے پاس اس دین کو سمجھنے کا کوئی زاویہ موجود ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ ہی اس طرح کے جو عالمگیر اجتماعات ہوا کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ایک تو دنیا کا مختلف, میرے لیے بڑی بات جو ہے نا خیر کا باعث محسوس ہوتی ہے کہ بہت سارے ممالک کا جو کلچر ہے وہ آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے. پھر بہت سارے لوگ دنیا میں مختلف عالمگیر مسائل کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں, کس انداز میں دیکھتے ہیں, وہ جاننے کا موقع ملتا ہے. اور پھر میرے لیے تو سب سے سرشاری کی بات یہ ہے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ کہ دنیا بھر میں لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر رنگ, نسل, زبان, علاقہ, پس منظر اس سے بے نیاز ہو کر ایک ہستی کے ساتھ محبت میں جڑے ہوئے ہیں. اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو تجربات ہیں اور انکشافات ہیں, مشاہدات ہیں, ان میں آپ کو شریک کر رہا ہوتا ہے. جتنے لوگ بھی اس سال انشاءاللہ تعالی حج پہ جائیں گے, میری ان سے 2 درخواستیں ہوں گی, بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی عاجزی کے ساتھ, بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ. پھر کہہ رہا ہوں بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ. خدا کے واسطے خیموں میں بیٹھ کے لطیفہ بازی نہ کریں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. اور اس میں عمر کی قید بھی نہیں ہے. ہر شخص بیٹھا وہاں پہ ہنس کھیل اور ٹھٹے کر رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے اس وقت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کوئی بھی ایڈیشنل چیز جسے بدعت عام طور پہ علماء کرام کہتے ہیں نہ کریں. ہم نے بہت بدعتیں وہاں پہ سپیکر لے کر چلے گئے ہیں, وہاں پہ ڈفیں لے کر چلے گئے ہیں, اپنے ماحول بنائے ہوئے ہیں خیموں میں. خدا کے واسطے ان چیزوں میں, اور روٹی پہ نہ لڑا کریں.
کہ آپ کو وہاں پہ وہ دمبا ملا ہے کہ نہیں ملا، خدا کے واسطے یہ میری بڑی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہوگی، وہ اسپرٹ آف حج ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عادت پتہ نہیں ہمیں عمرے نے ڈالی ہے کہ 5 سٹار عمرہ کرنا ہے تو 5 سٹار ہی حج کرنا ہے، مت کریں، یہ میری درخواست ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ جی السلام علیکم، اسلام آباد، عیشا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عیشا، خیریت سے بیٹا آپ؟ جی حکم کیجیے۔ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، میں نے پوچھنا تھا، میری مما کی نا ڈیتھ کو 2 سال ہو گئے، 2 سال ہونے والے ہیں جی۔ تو ہماری جب سے مما کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، بابا کے ساتھ ہم سب بہن بھائیوں کی تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، مطلب تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ ہماری ہر چیز پوری کرتے ہیں، مطلب ہر حساب سے ہمارے ساتھ صحیح ہیں۔ کون؟ والد؟ جی بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ محمد نوید۔ لیکن وہ دوسری شادی کی جب بات کرتے ہیں نا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، وہ مما کی ڈیتھ کے 3-4 مہینے بعد سے ہی کہنے لگے تھے۔ اچھا۔ تو ہمیں یہ تھا ابھی تو اتنا سا ٹائم ہوا، آپ ایسی باتیں کر رہی ہو، تب سے بس چیزیں خراب ہوتے ہوتے تو اب بچوں کی نا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے بابا کے ساتھ، کہ وہ اپنی طرف سے بچے چاہتے ہیں والد شادی نہ کریں؟ جی۔ اور اس کی کیا وجہ، بچے کیوں چاہتے ہیں؟ 2 چھوٹی بہنیں ہیں، مطلب ہم 3 بہن بھائی تو بڑے ہیں۔ اچھا۔ تو 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ان میں ایک 8 سال کی ہے، ایک 7 سال کی ہے۔ تو ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ دوسری ماں جو بھی ہو، مطلب پتہ نہیں اب کیسی ہو، کون ہوگی، تو اس وجہ سے۔ آپ کو پہلی کا پتہ تھا کہ وہ کیسی ہوگی عیشا؟ نہیں۔ آپ کو پہلی کا بھی تو نہیں پتا تھا نا؟ جی۔ تو دوسری کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ اس بات کو کیوں کنڈیم کیوں کر رہے ہیں یا برا کیوں محسوس کر رہے ہو اس بات پہ؟ اگر والد کہتے ہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے تو آپ اس بات کو کنڈیم کیوں کر رہے ہو؟ کہ جائیداد کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ جائیداد مین مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عورت آئے گی، اس کی بڑی اچھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آپ اپنے والد سے کہیں، بھائی بلکہ بیٹے بھی کہیں کہ آپ والد صاحب ضرور شادی کریں، لیکن اماں کی سلیکشن ہم کریں گے، رشتہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، تو یہ کیوں نہیں کہتے والد سے؟ لیکن کیا، مجھے بتا تو صحیح نا میری پیاری بیٹی۔ ان کا یہ ہے نا، مطلب شروع سے انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہیں نا، جیسے فیملی وغیرہ کے سامنے، مطلب ہم 4 بہنیں ہیں کہ مجھے اس لیے شادی کرنی پڑ رہی ہے، بیٹیاں گھر نہیں سنبھالتی ہے، نہیں کرتی، لیکن پوری فیملی کو اس بات کا پتا ہے، ہم پہلے دن سے گھر دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سنبھال رہے ہیں۔ چھوٹی بہن نے پڑھائی چھوڑ دی ہے گھر دیکھنے کی وجہ سے، جو نہیں کرنا چاہیے اس کو، نہیں کرنا چاہیے اس کو، تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں، تو جس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری مجبوری ہے شادی کرنے کی، پھر ہم اس لیے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے۔ پہلی بات تو عشا یہ کہ شادی غلط نہیں ہے۔ نہیں، شادی نہیں غلط، مطلب جو وہ ان کی بات ہے، پوائنٹ ہے کہ میں اس وجہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس پوائنٹ میں کیا غلطی ہے میری پیاری بیٹی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، بیٹے اپنی اپنی بیویاں لے کے الگ الگ چلے جائیں گے، تو میرا بڑھاپا جو ہے وہ اکیلے کون گزروائے گا؟ یہ بات تو جینوئن ہے نا بیٹا۔ اس میں سیلفش تو نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو تو بالکل سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے والد سے کہیں کہ والد صاحب آپ شادی کریں، آپ کا شرعی حق ہے، ویسے بھی سوشل حق ہے، شریعت کو چھوڑ بھی دو تو کر لینی چاہیے، لیکن ماں کے رشتے کی تلاش ہم کریں گے، اگر ہمیں وہ رشتہ قبول ہوگا تو آپ کریں گے، ختم ہوگی بات۔ بیٹی کو واپس بھیجیں جس نے گھر کے کام کے لیے تعلیم چھوڑی ہے، تعلیم بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایشال ہے ہمارے ساتھ یا نہیں چلی گئی؟ اوکے، ہیلو، جی 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 ایشال آپ مجھے بتائیے، آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے والد سے تکرار نہ کرنا، بھائیوں کو بھی سمجھانا، اور جو میں نے آپ کو شرط رکھی ہے نا بس یہی کافی ہوگی۔ اوکے، کوئی اور ایشو ہوگا تو پھر بات کر لینا، لیکن اس پہ آپ رائے دیں۔ بہت سادہ اور براہ راست بات، جی جو حقوق اللہ نے انسان کو دے رکھے ہیں نا،
ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی میں معاونت پیش کرنی چاہیے, ہمیں فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے اس کے اندر. نہ جانے کیوں ہم ایسے حقوق پر تو بہت زور دے رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اور دوسری طرف جو براہ راست ایک آدمی کا فطری تقاضا ہے, اور پھر جس پر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شریعت تو اس پہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی بلکہ کرتی ہے, ایک درجہ آگے جا کے سماج میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس اچھی روایت کو دوبارہ سے جاری کرنا چاہیے. ایک آدمی اگر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یا اپنی, جیسے آپ نے مستقبل کے بارے میں بتایا, اس حوالے سے اگر ایسی سوچ رکھتا ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا باوقار حل نکالا جا سکتا ہے. اور جو آپ نے تجویز دی ہے, ہم جیسے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے, یہ بھی ایک سچائی ہے, یعنی صرف یہ ایک انفرادی حق نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ نکاح دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, لیکن شادی پورے گھرانوں دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ جو بچے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ, کیونکہ معاشرے نے ہمارے لاشعور میں پختہ کر دیا ہے کہ نئی آنے والی ماں جو ہے وہ سوتیلی ہی ہوگی, انورٹڈ کا آواز میں لگتا ہے کہ اس دفعہ تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اماں میں اپنی مرضی کی یہ ایک ان کو اللہ نے ایک طرح کا موقع دے دیا ہے کہ بائی چوائس جو ہے نا وہ اپنی ماں کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ بات مزاح میں نہیں ہے, یہ سنجیدہ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. والد صاحب کے ساتھ آپ ادب کے ساتھ, میرے خیال میں بہن بھائی سارے مل کے ان سے بات کریں کہ ابا جان آپ ضرور کریں, یہ ان کی فطری ضرورت بھی ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہے, کیونکہ آپ بچوں نے چلے جانا ہے, بچے باپ کا بڑھاپا نہیں گزروائیں گے, نہ بھابیاں گزروائیں گی, آپ کو بھی اس بات کا علم ہے میری پیاری بچی. اس لیے والد کا ایک حق جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں دوسرا عام طور پہ پرابلم ہوتا ہے جائیداد کا, تو ان چیزوں پہ لڑتے نہیں ہیں میرے بچے. والد کو سمجھائیے, والد سمجھدار آدمی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, طارق بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے اور آپ کی کالز کا انتظار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کی کالز جو ہیں وہ ہمارے ٹیلی فون نمبر سامنے ہے, آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا مشورہ کر سکیں. مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جب اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں کہ والد شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ معاشرتی ٹیبو ہے جی ہاں کہ دوسری شادی نہیں کرنی, یا اگر کوئی بیوہ ہو گیا آدمی یا عورت تو دوسری شادی نہیں کرنی ہے. یہ سارے کمال بات ہے. شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے مسلمانوں کو, اور اس پہ جو عمل کرتے ہیں وہ گورے ہیں. تو ہمیں شریعت میں شرم کیوں ہے؟ میں یقین کریں میں اس عمر میں بھی یہ نہیں سمجھ سکا. اس کے پیچھے سبب ہے نا شاہ صاحب, سبب یہ ہے کہ شریعت ہماری ترجیح اول نہیں ہے. یار ختم ہو گئی بات, ہمیں بات ختم ہو گئی. ہاں ہمیں شریعت جو ہے نا وہ ترجیح اول ہوتی نا, تو پھر میں پک اینڈ چوز نہ کرتا. شریعت ہماری ترجیح اول نہیں ہے. خدا کی قسم اگر مذہبی حیا ہو نا, مر جائیں. کتنی عجیب بات ہے یار, شریعت ہماری ترجیح اول نہیں ہے. ہم شریعت میں سے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے اور جو اس وقت سوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دین ہوتا ہے. ہم اسے دین کے طور پہ قبول کرتے ہیں اور اس کے ثواب اور گناہ کو اتنے ہی بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیں ٹیکنیکلی یا سماجی طور پر سوٹ نہیں کرتی اس کے لیے ہم 10 طرح کی تعویلات نکال کے لے آتے ہیں, اور جہاں لگانا ہوتا ہے ٹیکا وہاں پہ لگا دیتے ہیں. بس یہ ایک نا بلیک میلنگ کا ایک سورس ہم نے بنا لیا ہے نا مذہب کو. جب تک ہم ظالم بات کی ہے ڈاکٹر طارق نے, خدا کی کتنی ظالم بات کی ہے, کتنی شرم دلانے والی بات کی ہے, کتنی حیا والی بات کی ہے, لیکن حیا ہونی چاہیے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی ماہم بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میرے بھائی کے بارے میں پتا کرنا تھا. حکم کیجیے. وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, 2 سال سے ورک پرمٹ پہ تھے, تو ان کا کوئی اسپانسرڈ ویزا نہیں لگا ابھی تک. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا وہ کسی اور کنٹری میں موو کر جائیں یا انگلینڈ میں رہے. طلحہ محبوب. طلحہ یورپ چلا جائے. وہ طلحہ یورپ کی طرف چلا جائے, وہاں وہ اسپین کا سوچ رہے تھے. اسپین چلا جائے, بہت اچھا ہے. اسپین اس کے لیے بہت اچھا ہوگا, اس کے لیے آسٹریلیا اچھا ہوگا, اسپین اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. اور یہ الٹیمیٹ سینیریو کے اندر طلحہ کاروبار کرے گا. سو وہاں جائے, کاروبار کرے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. طلحہ کو کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ آسانی کرے گا. یہاں پہ بس کام ختم ہو جائے تو چھوڑ دے. ندیم ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ندیم. مدیحہ. جی میرا بیٹا. جی وعلیکم السلام بیٹا. سر میرا نام مدیحہ ہے, میرے ہسبینڈ کا نام راہیل ہے. راہیل کس کا نام ہے؟ سوری راہیل. ہسبینڈ کا نام راہیل ہے؟ جی. جی حکم. تو
سر انہوں نے مجھے نا 1 دفعہ ڈائیورس بھی دے دیا اور 2 دفعہ مارا بھی ہے. تو ابھی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوں. ایک سیکنڈ سمجھ گیا بات. تمہیں ڈیورس دیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 دن ہوئے ہیں. 25 دن ہوئے ہیں. اوکے. اور انہوں نے آپ کو مارا. اب میں یہ بات بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسی پہ سوشل میڈیا پہ رد عمل ہونا ہوتا ہے. مجھے تم نے بالکل ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ کی لڑائی کیوں ہوتی ہے. ہماری کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی. میں گھر سے باہر ان کے کچھ بنا نہیں جاتی اور کچھ نہیں کرتی. نہیں دیکھا یہ اس طرح سے بات کرو گی تو یہ بات غلط ہے. تم نے آنیسٹی سے جواب دینا ہے. وہ آپ نے کہا مجھے 2 دفعہ مارا ہے. جی. کیوں مارا ہے یہ تم نے آنیسٹی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے. بہانہ بازی نہیں کرنی. تمہاری زندگی کا سوال ہے میری پیاری بچی. کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ سر ایک دفعہ یہی ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ کھانا بنانے پہ ہوئے تھے. میں نے کہا میں ابھی نہیں کھانا بناتی, آپ کی بہن بنا رہی ہے, میں بعد میں بنا رہی ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے کتنے اچھے لفظ استعمال کیے. اب اگر میں یہ بات پوچھے بغیر تمہیں کو کہتا نا تو سوشل میڈیا نے کہنا تھا کہ جناب یہ عورتوں کے خلاف. نہیں, آپ نے ماتھا لگایا نا. میں نے نہیں روٹی بنانی, بہن بنائے, ماتھا لگایا. یہ بات مار جسٹیفائی نہیں ہوتی, لیکن صرف یہ آدھا سچ بولنا کہ مجھے مارا ہے یہ آدھا سچ ہے. اس نے تنگ آ کے آپ کی زبان سے, آپ کے مکالمے سے تنگ آ کے یہ قدم اٹھایا. پہلی بات یہ. اب تم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر تو تم اخلاق میں جا کے اپنی زبان بندی اور سچ کا ساتھ دے سکتی ہو. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں وہ نہیں مارے گا. وہ مارنے والا بندہ ہے نہیں. وہ رومانٹک انسان ہے. اس کی صبح اٹھ کے تعریف کر دو سارا دن اچھا گزرے گا, لیکن ماتھا نہیں لگا سکتے مدیحہ تم. یہ سمجھ میں آتی ہے تمہیں بات؟ سر وہ مجھے بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کرتا ہے. کیا کیسے؟ مجھے مثال دو جو آپ کہہ رہی ہیں, مجھے اس کی مثال دو. کیا مینٹل ٹارچر ہے آپ کا؟ مینٹلی وہ ہر بات پہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. نہیں یہ مینٹل ٹارچر نہیں ہے. نہیں اس طرح نہیں بات کرو. اچھا فرض کرو میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں مدیحہ, تو پھر تم پریشان کیوں ہو؟ میرے 2 بچے ہیں. تم فزیکل بیٹ بھی لینا چاہتی ہو, مینٹل ٹارچر بھی لینا چاہتی ہو, واپس بھی جانا چاہتی ہو. کیوں؟ کیونکہ میرے 2 بچے ہیں. میری پیاری بہن, بچوں کی خاطر شادیاں چلتی ہیں تو تم پہلے اخلاق پیش کر دیتی. آدھا سچ نہیں بولتے مدیحہ, میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, آدھا سچ نہیں بولتے, پورا سچ بولتے ہیں. وہ تمہیں مینٹل ٹارچر کرتا ہے میں چھوڑ دوں گا, کیونکہ ایک جنگ جو ہے وہ ایک ہائپ پہ پہنچی ہوتی ہے نا, پھر وہ وہاں جا کے کہتا ہے. یا تو تم یہ کہو جو کہ جھوٹ ہوگی بات, کہ وہ صبح اٹھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نے چھوڑنا ہے, پھر وہ مینٹل کیس ہے, پھر تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا مینٹل سے. 5 گھی میں نہیں رکھ سکتی مدیحہ آپ. سر میں حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہوں, میں رہنا چاہتی ہوں زبان بند, اخلاق تیز, عاجزی, جھکنا ہے, اڑیکی نہیں لگانی. میں نہیں روٹی پکاندی تیری بہن پکائے. مقابلے نہیں کرتے بچے. اب بچے کہاں گئے؟ 2 بچے ہیں اور تم یہ واپس خود جانا چاہتی ہو بندوق بچوں پہ رکھ کے, تو وہ جب تم اڑکی لگاتی ہو تب بچے کہاں جاتے ہیں؟ مت کرو یہ. میں یہ بات یقین کرو, میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں یہ اس طرح کھلی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ آدھا جب سچ بولتے ہیں نا تو پھر سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سے مرد اور حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں, عورت کا حق. اور بھائی میں مار کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, مارنا نہیں چاہیے, کسی صورت میں نہیں مارنا چاہیے, لیکن وہ جو مینٹل ٹارچر ہے وہ آپ کی زبان ہے. اس کی وجہ آپ زبان قائم کرو گے, آپ خاندانی سیاست سے باہر نکلو گے, بچوں پہ توجہ دے گے, بچے بھی ٹھیک رہیں گے. یہ میاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تم نے 2 تسبیحات پڑھنی ہے. وہ اگر رجوع کے لیے کہے تو میری پیاری بچی رجوع کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹ کھانے کے لیے رجوع کرنا چاہیے, نہیں, میں کٹ کے خلاف ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی تمہید کرنی چاہیے. لیکن تمہیں بھی اپنی زبان کا اخلاق جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ جھومر کی طرح سجانا پڑے گا. تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھنا ہے. آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھنا ہے. جب رجوع کے لیے بات ہو تو بغیر کسی طنز کے بچوں کی خاطر اب یہاں بچوں کے کندھوں پہ بندوق رکھنا اور واپس چلی جانا, لیکن بچوں کو اپنی لڑائی کا
فوجی مت بنانا. میں پھر کہہ رہا ہوں تمہیں پیاری بیٹی, اپنا خیال رکھنا, جو میں نے کہا ہے پڑھنے کے لیے کرنا, یہ واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. طارق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہوتا ہے کالرز کا. طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کال کر سکتے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. جی کالر, السلام علیکم بیٹا. ندیم بھائی, وعلیکم السلام, کیسے ہو میرا بیٹا؟ سر شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک ہے. سر میرا نا بچہ 20 سال کا ہے, اس کو نا پٹھوں کی پرابلم بنی. پٹھوں کی پرابلم کے بعد نا اس کو ایسا کمزور ہو گیا نا, چل پھر بھی نہیں سکتا. میں نے رپورٹیں بھی کافی کروائیں, دماغ کی سی ٹی اسکین بھی کروائی, لیکن وہ سمجھ نہیں رہا. نہ رپورٹوں میں کچھ آ رہا ہے. نہیں رپورٹوں میں آ رہا ہے, رپورٹوں میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اور کافی وہ بریک ہو گیا, سوکھ گیا جی. تو دماغ کتنی عمر ہے مسئلہ بن گیا. کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچے کی عمر 20-21 سال ہے. علی نام ہے اس کا. علی باتیں کرتا ہے؟ باتیں صحیح کرتا ہے ہمارے ساتھ, لیکن چل پھر بھی نہیں سکتا. کافی کمزور ہو گیا, کھانے پینے میں بھی ساری رات بیٹھا رہتا ہے. یہ کتنے سال پہلے شروع ہوا؟ 4 سال ہو گئے ہیں سر, 4 اور 5واں سال شروع ہو گیا. تمہیں کسی نے نہیں بتایا, کسی ڈاکٹر نے بتایا ہوگا نا کہ یہ مسکولر ڈسٹرافی ہے یا نہیں ہے؟ سر کوئی مسئلہ نہیں بتایا انہوں نے, کسی نے نہیں بتایا. میں کافی ڈاکٹروں سے علاج کروایا اس کا. میں اس کا والد بول رہا ہوں. آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں, فیصل آباد شہر کے اندر. تو آپ جو ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کرایا اور اس میں کسی نے نہیں بتایا, وہ کیا ٹیسٹ تھے بچے؟ وہ دماغ کو پٹھے کہہ رہے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں, ویکنس ہو گئے ہیں, پورے جسم کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں. بیماری نہیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کیا میڈیسن یہ بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ میں آ رہی ہے میرے بیٹے, آپ کو وہ شاید نہیں بتا رہے یا آپ کو نہیں سمجھا پا رہے. ہاں جی. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا بیماری ہے. ایک بات تو ڈاکٹر صاحب وہ بتا نہیں رہے مجھے. وہ بتائیں گے بیٹا, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے یہ مسکولر ڈسٹرافی ہے. یہ ایک تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ ریورسبل نہیں ہوتی, یہ ڈی جنریٹو ہوتی ہے. لیکن بچے کا ویل چیئر پہ ابھی یا کیا کرتا ہے؟ بس بیٹا بیڈ پہ ہی لیٹا ہے, بیڈ کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے, کمرے سے اندر ہی رہتا ہے, باہر بھی نہیں آ سکتا. واش روم میں ہم ٹھا کے لے کے آتے ہیں اس کو. دماغ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے, کہتا میرا دماغ نہیں سوچ رہا, کچھ کر نہیں رہا. آپ کمرے میں سورہ رحمان لگا سکتے ہو؟ ہاں جی, ہاں جی. سورہ رحمان لگا دیا کرو, اونچی آواز میں لگا دیا کرو. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کا غم دیکھنا, یا اور جوان بچہ. ہر وہ چیز جس کے ساتھ ہماری محبت ہو جاتی ہے نا جی, اس کا دکھ ہمیں اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. کیسے ایک باپ یا ماں کیسے کہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں؟ جتنا یہ مشکل ہے اتنا اس پہ اجر ہے. اور یہ کتنا مشکل ہے اسے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایسے معاملات میں ایک لمحے کا شکر جو ہے اور ایک لمحے کا صبر جو ہے وہ عمر بھر کی خطائیں معاف کروانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. میں بڑے ادب سے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. صرف ایک دفعہ نا کھلے آسمان تلے 2 رکعت پڑھ کے تو اللہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا نا مجھے قبول ہے, تو نے ڈالا ہے, مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا, بس اتنا کہنا اللہ سے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.